नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये मौके अता कर देता है कि हम कलाम की उन सच्चाइयों को जान सकें और कलाम के उन भेदों को समझ सकें जो हमारे लिए कलाम मुक़द्दस में दे दिए गए, और फिर हमें पाक रूह अता कर दिया गया ताकि हम कलाम के भेदों को और ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकें। और हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह नासरी ही वो इस पाक रूह को हम तक पहुंचाने में, हमें पाक रूह दे देने में, अपने उस वादा को पूरा करने में जिसमें उसने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ, यानी रूह हक। वो पाक रूह जो खुदा का रूह है, जो बाप और बेटे का रूह है, वो हमें इसलिए दे दिया गया कि हम कलाम के भेदों को और कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। और हम आजकल ख़ास तौर पे इसी सिलसिले में जो अमाल की किताब, जो बुक ऑफ एक्ट्स है, रसूलों के अमाल जिन्हें पाक रूह के अमाल भी कहा जाता है, उसकी हम तफसीलन उसका जायज़ा ले रहे हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, कलाम के भेदों को और ज़्यादा आप तक पहुँचाने में और आप ख़ुद भी इसको समझने में और आप तक पहुँचाने में हम खुदा पाक रूह से मदद लेके आप के लिए ये प्रोग्राम लेके आते हैं। और हम ख़ास तौर पे खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें अपने बेटे यस्सू के वसीला से ये दनाई दे दी, ये हिकमत दे दी, पाक रूह अता कर दिया ताकि हम इन सारे भेदों को ना सिर्फ समझ सकें बल्कि आप तक भी पहुंचा सकें। और ये हमारा प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हम कलाम की सच्चाइयों को और बेहतर तौर पे आप तक पहुंचा सकें ताकि आप भी इन सच्चाइयों को ना सिर्फ जानें बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी अमल पैरा हो कि उस पर आप उस हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचे जो खुदावंद हमारा खुदा हमें देना चाहता है। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी स्तिफनस शहीद के ताल्लुक़ से, और कैसे स्तिफनस जो है वो अपनी शहादत के वक्त जब उसे संसार किया जा रहा है कहता है कि बाप इन्हें माफ़ कर, और फिर वो कहता है कि अब मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये वही शागिर्दियत का एक हमें ख़ास एक पहलू नज़र आता है, जैसे वो यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है। और यीशु मसीह ने भी कहा था अपने सलीब पे जब जान देते वक्त कि बाप इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। और फिर यीशु मसीह ने कहा था कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अमाल की इसी किताब के 8वें बाब पे बात करते हुए हम देखेंगे स्तिफनस के ताल्लुक़ से जो पहला मिशनरी, और पहला फिलिप्पस के ताल्लुक़ से जो पहला मिशनरी और पहला जो है एवेंजलिस्ट भी, मुबशर भी था। और फिलिप्पस जो है ये उन 7 में से था जो चुने गए थे। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन को आप सब जानते हैं, बहुत अरसे से हमारे साथ बहुत से प्रोग्राम करते आ रहे हैं और खुदा के बड़े अच्छे खादम होते हुए, एक सेकुलर जॉब में होते हुए, खुदा की खिदमत में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लूटन एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप के पास्टर हैं और यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ के ये फाउंडर बानी हैं और उसकी इस तरह ये कलाम की खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर तहसीन, वेलकम टू द शो, आपको वेलकम करते हैं। और आज ख़ास तौर पे मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है, क्योंकि हम खुद एक मुबशर की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, करते हैं। आप भी सेकुलर जॉब में रहे, मैं भी सेकुलर कर रहे हैं, और मैं भी सेकुलर जॉब में होते हुए हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और यहाँ हम ये पैटर्न नज़र आता है कि कैसे खुदा की खिदमत करनी। आप अपने ताल्लुक़ से और इस आज के टॉपिक के ताल्लुक़ से ज़रूर इब्तिदाई बयान कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेन चीज़ है कि 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज़ जो जब हम बात करते हैं, 5 रोया खिदमत, और उसमें रसूल हैं, नबी हैं, मुबशर हैं, उस्ताद हैं और पासबान हैं, पास्टर्स हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि मुबशराना खिदमत जो है वो हर एक को दी गई है। जो सबसे जो बेसिक लेवल की, ग्रास रूट लेवल की जो खिदमत है, आपके पास और कोई ऑफिस हो या ना हो किसी भी मिनिस्ट्री के हवाले से या खिदमत की बुलाहट के हवाले से, लेकिन मुबशराना जो बुलाहट है
وہ آٹومیٹیکلی ہر ایک کو یہ دی گئی ہے، ہر ایک کو تفویض کی گئی ہے. اور جیسے کلام میں لکھا ہے کہ ان کو جاؤ اور شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو. بہت سارے لوگ کنفیوز کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ میں نے بپتسمہ لیا ہے، میں ویٹ کر رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، یہ کر رہی ہوں، مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ میری خدمت کیا ہے یا مجھے خدا نے خدمت کیا دی ہے. تو میں ایسے دوستوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگر جو ڈیپر لیول کے اپنی جو بلاہٹ ہے ابھی اس کے بارے میں اگر نہیں، تو سب سے جو بیسک لیول ہے وہ مبشرانہ خدمت کا ہے. آپ صرف انجیل سنائیں اور آپ اپنے ایکشن سے، آپ اپنے الفاظ سے، آپ اپنے تعلقات سے جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ انجیل کی منادی ضرور کریں. اور یہاں پر یہی ہوا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو چنا گیا، اب چنے جانے کا مقصد یہ تھا ان کے چناؤ کا 6 چیپٹر میں، وہ یہ تھا کہ وہ خدمت گزاری کا کام کریں. ایڈمنسٹریشن کی جو جاب تھی، ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ ان کو ڈیوٹیز دی گئیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میدان جنگ میں فوجیں لڑتی ہیں تو جو ڈاکٹر ہے، اگر آرمی میں کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میدان جنگ میں کچھ اور وہ جنرل کے رول ادا کرے گا، لیکن کیا ہے کہ اگر وہ جنگ کی حالت میں ہے تو وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ فائٹنگ بھی کرے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی ڈرائیور ہے تو وہ گاڑی چلا کے لے کر جائے گا، اور گاڑی چلانا ہی اس کا مین جو ہے وہ مقصد ہے، کھانا پہنچانے والے کا مقصد. لیکن حالت جنگ میں سارے ایک ہی سچویشن میں ہوتے ہیں، اور چھوٹے بڑے رینکس کا جو ہے سسٹم وہ سائڈ وے کر دیا جاتا ہے. سملرلی ہم روحانی جنگ میں ہیں، اور یہاں پر دیکھا گیا کہ ان لوگوں کو خاص طور پر اس کام کے لیے چنا گیا کہ شاگرد جو تھے، بڑے شاگرد جو تھے، ان تک شکایتیں آ رہی تھیں کہ جی کلیسیا بڑھ رہی ہے، ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چیلنج بن رہی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ جی ہم ایسا کرتے ہیں جی 7 بندے رکھ لیتے ہیں جو ڈیکنز ہوں گے، جو کہ یہ کام کریں گے، کھانے پینے کا، خرچے پانی کا، یہ سارے کام کریں. انہوں نے کہا جی ہم تو گاسپل پریچنگ کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے، دونوں اسٹیفنس نے اور فلپس نے، رسولوں سے بھی بڑھ کر اپنے اس ٹائم پہ رسولوں سے بڑھ کر کام کر دیے، اور زیادہ یعنی کہ آؤٹ گوئنگ ان کا جو زیادہ نظر. اور میں اس کو ہمیشہ اس طرح کہتا ہوں کہ یہ آپ کی ڈیڈیکیشن، آپ کی کمٹمنٹ، آپ کا کتنا آپ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں خدا کی خدمت میں. جیسے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوتا ہوں، موسیٰ کے ساتھ یشوع تھا، اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب موسیٰ جاتا تھا اس میں خیمہ اجتماع میں، اور وہ گھنٹوں گھنٹے خدا کے ساتھ گزارتا تھا، اور یشوع جو ہے وہ دروازے پہ کھڑا رہتا تھا. اور جب موسیٰ چلا جاتا تھا تو پھر یشوع یہ نہیں کہ جا کے سو جاتا تھا، وہ اندر چلا جاتا تھا اور وہ خدا کے ساتھ وقت گزارتا تھا، باتیں کرتا تھا. اور یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کو خاص طور پہ جتنے بھی خدمت گزار ہیں ان کو بھی، اور جتنے خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ڈیڈیکیشن، ہماری کمٹمنٹ جو ہے اس کو ہی خدا دیکھتا ہے. اور میں نے اپنی خدمت کو بھی جب شروع کیا تو مجھے خزانچی کے طور پہ لیمپ فیلوشپ میں رکھا گیا، اور پھر وہاں سے خدا آگے لے کے جاتا رہا. تو یہ ساری باتیں، اس سے پہلے ہم آگے بڑھے، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے، اور اس پروگرام کو جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے، آپ ہمارے پیج یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے، پاک زندگی پیج ہے ہمارا، اس کو آپ لائک کیجئے، اور زندگی TV.net جو ہے یہ ہمارا جو ہے زندگی ٹی وی کا ہے، اس کو بھی ہے. اور ہمارا ایپ بھی ہے زندگی ٹی وی کا، آپ ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ سارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اور پھر سے کہوں گا کہ آپ جہاں جہاں ہیں اس کو ضرور شیئر کیجئے. اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں +1 585 542 5900 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اور یا اس پہ ہمیں آپ لکھ کے سوال بھیج سکتے ہیں. ڈاکٹر تحسین، آپ آج کے اس موضوع کی طرف آتے ہوئے، اور 8واں باب سے ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو پہلی آیت پہ لکھے، اور سول اس کے قتل پر راضی تھا. اور یہ جو قتل سٹیفنس کا کیا گیا، شہادت اس کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سول یہاں پہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے، اور یہ سول کو ایک طرح کا انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. اس کے تعلق سے کچھ ظاہر ہے بعد میں آپ آئیں گے، ہم مین بات کریں گے. لیکن اس میں جو اگلے اسی آیت کا حصہ ہے، اسی دن کلیسیا پر بڑا ظلم جو یروشلم میں تھی، بڑا ظلم برپا ہوا، اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کے اطراف میں پراگندہ ہو گئے. اب یہ 8واں باب پہلی آیت،
اگر پہلا باب 8ویں آیت دیکھیں تو پہلے باب 8ویں آیت کی تکمیل یہاں پہ اب نظر آ رہی ہے ہمیں. وہاں پہ یسوع نے کہا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہو, اور پھر تم یروشلم میں, یہودیہ میں اور سامریہ میں, اس کے بعد زمین کی انتہا تک میرے گواہ بنو گے. اب انتہا تک نکلنے کی, جانے کی یروشلم سے بات شروع ہو گئی. گو کہ یہ پرسیکیوشن کی وجہ سے ہوئی, اذى رسانی کی وجہ سے ہوئی ہے, ظلم مصیبت کی وجہ سے ہوئی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ ضرور بیان کیجیے. بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ خداوند کے جو ورڈز تھے وہ پروفیٹک تھے. خداوند نے کچھ سجیسٹ نہیں کر رہے تھے, خداوند ان کو بتا رہے تھے کہ تم میرے گواہ بنو گے. دیٹ مینس کہ ہی نیو کہ یروشلم سے پھر یہودیہ اور پھر سامریہ کے اندر وہ پھیلیں گے. اور خداوند نے دیکھیں متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں, یوحنا کی انجیل میں, اور بھی ہر انجیل میں ان کو بتایا تھا کہ پرسیکیوشن آنے والی ہے. اور خداوند نے کہا تھا کہ میرے نام سے لوگ تمہیں ستائیں گے, پکڑوائیں گے, عبادت خانوں میں کھڑا کریں گے, اور سرداروں کے سامنے کھڑا کریں گے, اور یہ سب کچھ ہوگا. تو یہ بات تو طے ہے. ہوا یہ تھا کہ جب چھٹے چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ رسول بڑھ گئے, یونانی مائل یہودی بھی جو ہیلینسٹک جوز تھے وہ بھی شامل ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ کاہنوں کی بڑی جماعت جو تھی وہ شامل ہو گئی ان کے ساتھ, اور چرچ جو ہے ان کی تعداد کافی بڑھ گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ چیپٹر 3 میں لکھا ہوا ہے کہ جی 5000 کے قریب لوگ آلموسٹ ان میں مل گئے. پہلے 3000, پھر 2000 اور مل گئے, اور اس طرح ٹوٹل. تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑی کلیسیا وہاں پہ بن گئی. اور جس ٹائم پہ یہ پرسیکیوشن ہوئی ہے, ایٹ لیسٹ وہاں پہ تخمیناً 8 سے 10,000 کے قریب وہاں پہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت چرچ ہے یروشلم میں. تو یہ بہت اسٹرانگ کمیونٹی ڈیولپ ہو گئی تھی, اور یہ اتنا بڑا بھی شہر نہیں تھا کہ کروڑوں لوگ تھے وہاں پہ. تو اتنی تعداد میں ہونا, اور پال کے لیے وہ واقعی بڑی وہ پرابلم والی بات تھی. وہ بڑا اپسیٹ تھا اپنے اس شریعتی جوش میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے کاہن بھی مل گئے ہیں, ہمارے مین بندے چلے گئے ہیں, اور اس طرح. تو وہاں پر کافی زیادہ اس نے کرنا شروع کیا. اور ایک اور طریقہ ہے کہ جب پرسیکیوشن ہوئی ہے کلیسیا کی, یہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے, اور ہسٹری اس کو ثابت کرتی ہے. روم نے بہت بڑی پرسیکیوشن کی تھی. رومی جو شہید ہوئے تھے لوگ روم کے ہاتھوں, اور اسپیشلی 70 AD کے بعد نیرو کے دور میں جب یہ کام ہوا ہے, کلیسیا پھیلی ہے. اور کلیسیائیں, ایک آگے چیپٹر 13 میں لکھا ہوا ہے مال میں, کہ کلیسیائیں شمار میں بڑھنا شروع ہو گئی, کیونکہ جہاں جہاں وہ جاتے تھے تو یہاں پر لکھے نا کہ پراگندہ ہوئے. تو وہاں پر جو یونانی ورڈ آیا وہ ایسے ہے اسپریڈنگ آف دا سیڈ کے لیے جو آیا ہے, کہ جیسے بیج پھیلایا جاتا ہے. تو یہ بیج کے طور پر وہاں پہ پھیلے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہی لوگ جو اپنے کمفرٹ زون میں تھے, یروشلم کی کلیسیا کے اندر بیٹھ کر مزے میں تھے, رسولوں کے ساتھ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس کلام سنتے تھے, بڑے پریولیجڈ فیل کرتے تھے, آپ کو دیکھیں کہ ان کو نکلنا ہی پڑا. اور خوف کی وجہ سے مجبوراً بھی اپنے بچوں کو لے کر. تو اور پالوس ساؤل کا اتنا امپیکٹ تھا پرسیکیوشن کا کہ ان کو بھاگنا پڑا وہاں سے. اور وہاں پہ, اور اسپیشلی سامریہ کی طرف اس لیے بھی گئے کیونکہ یہودی لوگ سامریہ میں جاتے نہیں تھے, اور سامریہ کا علاقہ ایسا تھا کہ وہ نفرت کرتے تھے, اور وہ ہمیشہ یردن کراس کر کے تو وہ سیدھا جارڈن والی سائڈ سے اوپر جاتے تھے. تو سامریہ کے اندر جانا ان کو ایزی لگا, ان پرسیکیوٹڈ کرسچنس کو, اس لیے کہ ان کو یہ تھا کہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یہ لوگ ادھر نہیں آئیں گے. لیکن اس میں فلپس بھی ہے بندہ جو کہ سامریہ میں گیا ہے ان کے ساتھ, اور اسی پرسیکیوشن کے نتیجے میں جو لوگ سامریہ میں گئے تھے, فلپس بھی اس گروپ کا حصہ تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے وہاں پہ بڑا کام کیا. بالکل, آپ نے بڑی بھی بات کی, اور میں ایک اور تاکہ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے بھی اور اپنے ناظرین کے لیے بھی آپ نے بات کی کہ کیسے جہاں جہاں جب پرسیکیوشن ہوئی ہے, کلیسیا بڑی ہے, ترقی کی ہے. تو میں ابھی کل بلکہ آج آتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا کہ چائنا میں جب وہ بڑا ریولوشن آیا, اور اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے, امریکن بندہ تھا اور بتاتا ہے کہ ہم نے اس کی گنتی کروائی تھی, رفلی ایک ایسٹیمیشن کروائی تھی کہ کتنے بلیور ہیں. تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ تقریباً 8 لاکھ کے قریب کرسچن بلیورز تھے. لیکن ریولوشن جب آیا اور بڑی ظلم اور زیادتی, اور پھر وہ کافی سال وہ ہوا, تو اس کے بعد جب ہم نے کروایا تو پتہ لگا کہ 50 ملین سے لے کے 100 ملین تک بلیورز ہو گئے. تو وہ پرسیکیوشن کے دوران وہ اتنا زیادہ مسیحیت پھیلی وہاں پہ. تو یہ جہاں کہیں بھی پرسیکیوشن ہوئی ہے وہاں
اور یہ 2000 سال سے ہو رہا ہے اور یہ بالکل یہ مسیح کے وقت سے ہو رہا ہے. مسیح پہ پہلی پرسیکیوشن مسیح پہ ہوئی, پھر شاگردوں پہ, پھر اب ان کلیسیا پہ. اور یہ لکھا ہے کہ جہاں جہاں یہ پراگندہ ہوئے, 4 آیت میں لکھا ہے, پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے. اب یہ دیکھیں کہ ان کو تیار کر دیا گیا ہوا تھا, لیکن آپ نے جیسے کہا کہ وہ ابھی سننے میں ہی خوش تھے, لیکن اب ان کو پریکٹیکل موقع مل گیا ہے کہ وہ خدا انہیں لے کے جا رہا ہے. اور ہمارے خدا لکھا ہے کہ وہ برائی میں سے بھلائی نکالنا جانتا ہے. تو شیطان نے, ابلیس نے تو پرسیکیوشن کی, لیکن خدا نے ان کو بیج کی طرح اس طرح پھیلا دیا. اور ایک بیج آپ کو پتہ ہے کتنے وہ اور لے کے آتا ہے اپنے ساتھ. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوتا ہوں کہ وہ ہم پنڈی کے قریب خانپور میں مالٹوں کے لیے جایا کرتے تھے لینے کے لیے, تو ایک ایک درخت پہ کئی ایسے درخت تھے جن پہ 15 16 100 مالٹا ہوا کرتا تھا, اور ہم پورا درخت خرید کے پھر وہ پیک کرواتے ہوتے تھے. تو اسی طرح اس میں سے اب دیکھیں سیڈ کتنا نکلے گا. ایک سیڈ سے 15-1600 اور 15-1600 میں سے پھر فردر سیڈ ہے. تو یہ خدا کی قدرت ہے. الٹیمیٹلی 8-10 سیڈ تو 8-10 سیڈ ہوتے ہیں. تو یہ خدا کا طریقہ کار ہے. آپ اس ظلم اور مصیبت کے تعلق سے جو بات ہے, آپ بتائیں کہ یہ فلپس جو ہے, فلپس جو اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ابھی تک اس کی سامنے کھل کے خدمت نہیں آئی تھی, اب یہ سامنے آ رہا ہے. اور ہم ساؤل کا بھی یہاں نام دیکھ رہے آ رہا ہے, لیکن ساؤل کا کیونکہ بھی بعد میں مین سارا سلسلہ آئے گا. آپ جیسے 3 آیت کو بھی ہم چلے دیکھ لیتے ہیں پہلے. اور لکھا ہے کہ ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا. اب کیونکہ یہ آ رہی ہے بیچ میں, آپ اس پہ تھوڑا سا ضرور تبصرہ کیجیے. تھوڑا سا میں بتانا چاہوں, لیکن کہ رسولوں کے سوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو رسول تھے, جو 12 رسول تھے جو چنے ہوئے تھے, اور وہ سارا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی کی ریپلیسمنٹ کے طور پر متیاس کو انہوں نے رکھا تھا, تو وہ نہیں تھے وہاں سے گئے. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ ابھی اس کلیسیا کو یا یروشلم کا جو ہیڈ کوارٹر تھا اس کو ہولڈ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن جو عام لوگ تھے, جو کہ ان کی جماعت تھی, وہ موسٹلی وہاں سے پراگندہ ہو گئے. 12 رسولوں کی پراگندگی کب شروع ہوئی تھی؟ جب یعقوب کو مارا تھا ہیرودیس نے. چیپٹر 12 میں جا کے جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ یعقوب جو تھا, جو کہ یوحنا رسول کا بھائی تھا, یوحنا عارف جس نے مکاشفہ لکھا, اس کو جو ہے وہ مارا تھا. ون آف دا ٹاپ 3 جو تھے, پطرس, یعقوب اور یوحنا, ان تینوں میں سے ایک وہ تھا, اور اس کو تلوار سے قتل کیا گیا تھا. ہی واز دا فرسٹ آؤٹ آف دا 12 جس کو مار دیا گیا. اینڈ دین وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول مختلف جگہوں پہ نکلتے ہیں. پطرس کو مروانے کے لیے پکڑا, توما انڈیا میں چلا گیا, اندریاس جو تھا وہ اسکاٹ لینڈ کی طرف چلا گیا, متی ترکی کی طرف چلا گیا. اس طرح یعنی کہ وہ خدا کا کلام اینڈز آف دا ارتھ والی جو بات تھی کہ دنیا کے انتہا تک جانے کے لیے. تو ساؤل کے تعلق سے تھوڑا سا بیان کرتے ہیں. ساؤل جو تھا وہ بیسیکلی سینہیڈرن کی طرف سے اس کو لیٹرز مل گئے تھے. انہوں نے اجازت نامے دیے, اور وہ باقاعدہ آفیشیل مشن پہ تھا, اور اس کے پاس یعنی کہ قتل کرنے کا بھی اختیار تھا کہ وہ لوگوں کو پکڑ کر صرف قید خانوں میں نہیں ڈال رہا تھا بلکہ مارتا بھی تھا. اور اس نے جان سے بھی کئی لوگوں کو مارا, اور اس چیز کا وہ اقرار بھی کرتا ہے لیٹرز میں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کا خون کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کو وہ گھس کر گھروں میں گھس کر مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ رہا تھا, اور ان کو پکڑ کر قید کر رہا تھا. اور اسی وجہ سے جب ساؤل کی کنورژن ہوتی ہے تو لوگ اسے ڈرے ہوئے تھے. ایون کہ جب حنانیہ کو جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کو جا کے بپتسمہ دو, تو وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ کیڑے پاسے میں خدا نے بھیجتا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کا وہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ فلپس وہاں پر لکھا ہے کہ سامریا میں جب گیا ہے تو منادی کرنے لگا. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ان لوگوں میں جوش ایسا تھا روحانی, اور یہ جوش صرف پاک روح کے وسیلہ سے آتا ہے کہ وہ گئے بھی ہیں, اب وہ حالت مصیبت میں ہیں, ریفیوجی سٹیٹس پہ ہیں, اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, لیکن خوشخبری سنانے سے باز نہیں آ رہے. ان کے اندر ایسی آگ لگی ہے خدا کے روح کی, اور اتنی ایکسائٹمنٹ ہے بادشاہی کی اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں, کہ وہ اس اپنی حالت زار میں بھی, موت کے خوف میں بھی لوگوں کو زندگی کی باتیں جو ہے وہ شیئر کریں. اور یہ یسوع مسیح نے خود بھی اس کو پریڈکٹ کیا تھا. اگر یوحنا کی انجیل دیکھیں آپ, اس کا 16واں باب 2 آیت میں, تو وہاں پہ لکھا ہے لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے, بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ وہ خدا کی خدمت کرتا ہے. اور یہ ساؤل جو ہے, یہ سینیڈرن کا, جیسے آپ نے بتایا, یہ سپریم کورٹ کے برابر ان کی جگہ تھی, اور یہ تارسیس کا رہنے والا گملیل کا شاگرد تھا.
اچھا پڑھا لکھا شخص تھا یہ, اور یہ یہی سمجھ رہا تھا, فریسی تھا, اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میں خدمت کر رہا ہوں اپنے کی, لیکن پھر خدا نے اس کو پکڑ لیا. اگلے چیپٹرز میں جب ہم جائیں گے اس کو دیکھیں گے. لیکن میں ایک بات خاص طور پہ دیکھتا ہوں کہ جب یہ فلپس جو ہے اب یہ منادی کرنا شروع کر رہا ہے, اور لکھا ہے کہ شہر سامنے میں جا کر فلپس لوگوں میں منادی کرنے لگا. اب یہ شخص جو چنا ہوا ہے کسی اور کام کے لیے, لیکن اب وہ منادی کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے. اور لکھا ہے کہ 6 آیت میں اگر آپ دیکھیں 8ویں باب کی, اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بالاتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا. اور کیونکہ بتیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا کر نکل گئیں, اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے, اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی. اب یہ دیکھیں کہ یہ یقیناً ایک بڑی خوشی کا موقع تھا, وقت تھا. ایک شہر کے اندر بہت بڑا کام ہو رہا ہے, اور ایک شہر کے اندر ایک مطلب کہ وہ لوگ جن کو یہودیوں نے, جیسے آپ نے بیان کیا تھا, نگلیکٹ کیا ہوا تھا یا دور رہتے تھے یہودی ان سے, کیونکہ بیکاز بہت سے فیکٹرز کو آگے جا کے ہم دیکھیں گے, اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ جو ہے فلپس کا جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک رول جو ہے بڑا زبردست, اور خاص طور پہ خدا کی قدرت جو ہے, پاک روح کی قوت اور مسا جو ہے, انائنٹنگ جو ہے, اس کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. سو یہ آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجیے. بالکل, اس کو پاور اینڈ اتھارٹی کہتے ہیں, سائنز اینڈ ونڈرز کہتے ہیں, اور خدا کا روح جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ ہم پاور اینڈ اتھارٹی میں جو ہے وہ موو کریں, اور ہم جو ہے وہ اور یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اتھارٹی ایک ڈفرینٹ چیز ہے, پاور ایک. میں اس کی اگزامپل ایسے دیتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ کوئی شخص کوئی بریک کرتا ہے قانون, تو پولیس والا آتا ہے اور آ کے اس کو روکتا ہے, تو وہ لوگ پوچھتے ہیں جی بھائی آپ نے کیوں روک رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں میرے پاس اتھارٹی ہے, کیونکہ اس کی یونیفارم سے نظر آتا ہے, اس کے لباس سے نظر آتا ہے کہ اس کے پاس اتھارٹی ہے. لیکن اگر وہ آگے سے مجرم جو ہے وہ نہیں رکتا, تو اس کو روکنے کے لیے وہ پھر ویپن یوز کرتا ہے جو اس کی پاور ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو اپنی پاور یوز کرنی پڑے. سملرلی ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی بادشاہی کے خلاف یہاں پر پاور اینڈ اتھارٹی یوز ہو رہی ہے. ہمیں خداوند کی طرف سے اتھارٹی ملی ہے, پاک روح کی طرف سے قوت کا لباس ملا ہے, اور یہ سب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر باقاعدہ اس کی خدمت کو پاک روح نے پش کیا ہے ود سائنز اینڈ ونڈرز, اور ڈیلیورنس ہوئی ہے, بدرویں چلا چلا کر نکلی ہیں, اور لنگڑے اور مفلوج. یہ یعنی کہ اس میں ایک روحانی سائڈ بھی ہے اور جسمانی سائڈ بھی ہے, کیونکہ ان کا جو چال چلن تھا وہ مفلوج اور لنگڑے پن والا تھا, کیونکہ خدا کے کلام سے یہ ہٹے ہوئے لوگ تھے سامریا کے جو. اور آپ یہ دیکھیں کہ بدرو گرفتہ ہونے کے باعث, اور وہ طرح طرح کے بندھنوں میں تھے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اور ہمارے لوگ شفا پا رہے ہیں, تو لکھا کہ پورے شہر میں وہاں پر بہت بڑا کام ہوا ہے. اور یہاں پر آلریڈی پریچنگ ہوئی تھی. اگر ہم یوحنا کی انجیل 4 چیپٹر میں دیکھیں, جو سب سے پہلے جو منادی وہاں پر ہوئی وہ یسوع مسیح گد گئے, وہ سامری عورت کا جو خاص طور پہ. اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اگر آپ اس کو نقشے میں دیکھیں تو جب یسوع مسیح نے جدھر جانا تھا, یہ سامریا جو تھا اس کے راستے میں نہیں تھا, لیکن یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ مجھے اس جگہ سے گزرنا ضرور ہے, کیونکہ یسوع مسیح نیچرلی جانتے تھے کہ وہاں سے کتنا بڑا ایک کام اس سامری عورت کے وسیلہ سے ہونے کو ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیونکہ میرا یہ شعبہ رہا ہے بڑے بڑے اجتماع کرانے کا, کروسیڈ آرگنائز کرنے کا, تو لکھا ہے کہ وہ عورت کو جب اس نے سب کچھ بتا دیا, یسوع مسیح نے اس کے بارے میں بتا دیا, تو لکھا ہے کہ وہ پورا شہر اکٹھے کر لائی. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم کئی مہینے لگا دیتے ہیں شہر کو اکٹھے کرنے میں لوگوں کو, لیکن اس قدرت کو دیکھیں جو خدا کی طرف سے اسے مل گئی تھی کہ وہ کیسے پورے شہر میں دوڑی اور اکٹھا کر لائی. تو یہ خدا کا کام ہے. اور یہاں خاص طور پہ آپ نے جو بات کی, اس کو میں دوبارہ سے کہوں گا, بہت سے لوگ بعض دفعہ جو شاید اس طرح کی کلام کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے, دوسری خدمتیں ہیں, وہ ڈسکریج بھی ہوتے ہیں. لیکن یہاں آج خدا کا کلام ان کو انکریج کر رہا ہے کہ اگر آپ کسی طرح کی بھی خدا کی خدمت میں ہیں, اپنے آپ کو کسی طرح کم تر نہ جانیں, کیونکہ خدا کسی کو بھی لے کے کیسے بڑے بڑے معجزات اب فلپس کے وسیلہ سے
ہو رہے ہیں. پہلے اسٹیفنس کے وسیلہ سے کیسے دلیری کا کلام اس نے سنایا تھا سپریم کورٹ کو, سیٹ ہیڈرن کو لگتا تھا کہ اس نے ان کی عدالت لگائی ہوئی ہے, تو خدا کسی کو بھی بڑے کام کے لے سکتا ہے. یہ ایک سوال ہے جو آپ کے لیے ہے اور لمبا ہے, آپ ہی پڑھ دیجیے اس کو. ہمیں اچھا لگتا ہے جب سوال آتے ہیں, اور خدا سب. تھینک یو ویری مچ. خاص طور پہ میں بھی کہوں گا جتنے آپ سوال کرتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے, اور ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم آپ کی جو بھی ذہن میں سوال یا کوئی چیز کلیریفیکیشن آپ چاہتے ہیں ہم اس کو دے سکیں. جی دیکھیں, السلام علیکم جناب. میں اپنا نام نہیں بتا سکتا, لیکن میرا سوال ڈاکٹر تحسین سے ہے, جنہوں نے پچھلے ہفتے یہ کہا تھا کہ ان کے والد صاحب مسلمان تھے, یعنی بعد میں مشرف بمسیحیت ہو گئے تھے. اور جناب آج میں بہت ہمت کر کے آپ سے سوال کر رہا ہوں, برائے مہربانی میرے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے میری مدد کریں. ابھی آپ نے انجیل شریف میں اعمال کے 8 باب پر بات چیت شروع کی. اس میں لکھا ہے کہ حضرت فلپس جو صحابی تو نہ تھے جناب مسیح کے بلکہ تابعین میں سے تھے, انہوں نے کیسے ان لوگوں کو شفا بخشی جن میں جادو تھا. لیکن پچھلے بہت عرصے سے قرآن کی آیت جو سورہ بنی اسرائیل اس کا نمبر 48 میں لکھا ہے کہ تم ایک شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے. یہ آیت ہمارے پیغمبر اسلام کے بارے میں بات کر رہی ہے. اس آیت نے مجھے بہت تنگ کیا, اور میں سوچ رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو پھر امت کا کیا ٹھکانہ, وہ تو پھر غرق ہی ہوگی. معلوم نہیں ہم مسلمانوں کا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. کیا آج آپ کے پاس میرے لیے کوئی امید ہے؟ بالکل بھائی, اب دیکھیں آپ نے خود یہ ریفرنس دیا ہے, اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 48 سورہ بنی اسرائیل جس کا نمبر 48 ہے, اور اس میں آیت ہے, اور یہ کنفرمڈ بات ہے اسلامک سورسز سے کہ جادو جو ہے وہ ہوا تھا, اور افسون جو ہے وہ کیا گیا, اور جو اسلام کے جو پروفٹ تھے وہ اس کا امپیکٹ اس پر ہوا. اینڈ دین ایکچولی اس کا جو امپیکٹ تھا, اس کا جو آؤٹ کم تھا وہ بڑا تھا. اور ایون کہ جو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ زہر خانی سے ہوئی تھی, کیونکہ ایک وہ جوش لیڈی تھی, اس نے گھر پہ جب دعوت کی اور ہی ڈنٹ نو کہ وہ کھانے میں ایسا ہے, اور اسی کی وجہ سے پھر ڈیتھ ہوئی. یہ بڑا ڈاکیومنٹڈ چیزیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ جو ایماندار ہے اس پر افسون جو ہے وہ اثر نہیں کرتا. کلام مقدس میں یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. اور مرکز کی انجیل اس کے 16ویں چیپٹر میں لکھا ہے میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے, نئی نئی زبانیں بولیں گے, سانپوں کو اٹھا لیں گے, اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا, اور وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. دیٹ مینس کہ اگر کسی نے کوئی تعویذ گھول کے پلایا ہے ان کو کسی کو اس طرح زبردستی, تو جو ایمان میں ہے ان پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جادو جو ہے یہ روحانی عمل ہے, جو کہ تاریکی کی روحانیت کا عمل ہے, اور اس کو توڑنے کے لیے خدا نے اپنی روح کو جو ہے ہمیں عطا کیا. اور جو پاک روح کے بپتسمہ یافتہ ہیں, جس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے کہ اس کو پانے کا طریقہ کیا ہے, تو جب وہ ہے تو ہمارے پاس جو اتھارٹی ہے, ہمارے پاس جو روح ہے وہ پاکیزہ ہے اور اعلیٰ ہے, یعنی کہ اس کا اختیار سب سے بڑا ہے. تو جس نام میں نکالا گیا وہ نام بھی سب سے بڑا ہے, جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا. تو جادوگر کی جادوگری جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اگزامپل ہمیں پرانے عہد میں بھی ملتی ہے کہ جب موسیٰ نبی کو خدا نے بھیجا اور انہوں نے وہاں پر کچھ معجزات کیے, تو جادوگروں نے اس کو ریکریٹ کرنے کی کوشش کی, امیٹیٹ کیا, لیکن ایک جگہ پر آ کر وہ پھنس گئے, کیونکہ وہ ایلیوژن تو کریٹ کر سکتے تھے, لیکن کیا تھا کہ جب وہ مٹی میں سے جوئیں بنائیں تو کریشن نہیں ہو سکی ان سے, کیونکہ کریشن کرنا صرف خدا کا کام ہے. اور خدا نے موسیٰ نبی کو وہاں پر جو ہے وہ یہ کہا کہ پھینکو, اور وہ کریشن خدا نے وہاں پر کی. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگر جو تھے وہ پھنس گئے اور وہ فیل ہو گئے. تو بالکل مسیح میں آئیں تو آپ پاک روح سے معمور ہوں, تو کوئی بھی جادو دنیا کا ہوگا آپ ایسا نہیں کرے. اس پہ میں خاص طور پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرے بھائی, امید جو ہے, اصل امید جو ہے وہ مسیح میں ہی ہے. اور یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ میں کل آج ابد تک یکساں ہوں. جب یکساں وہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو, تو ان کے مقصد یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ ان کی قوت, ان کی قدرت, ان کا جو اثر ہے, مسا ہے, وہ ہر وقت, ہر لمحے, ہر شخص کے لیے موجود ہے جو بھی اس کے پاس آ جاتا ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. یعنی کہ جو کوئی بھی اس کے پاس آئے گا وہ نہ صرف زندگی پائے گا بلکہ کثرت کی زندگی پائے گا. یعنی کہ آپ کی امید جو ہے وہ یقیناً مسیح ہی ہے, اور مسیح ہی آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جا سکتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ یہ
فلپس کے تعلق سے کہ وہ ان کے صحابہ تو نہ تھے، یہ ان کے صحابہ میں سے تھے، گو کہ 12 میں سے نہیں تھے لیکن ان 70 میں سے تھے، اور یہ اصل میں جو ایک مسیح کے 12 میں تھے، نتھانیل، کیا نام ان کا تھا؟ نتھانیل کا برتمائی جو نام آتا ہے، اور وہ اس کو لانے والے مسیح کے پاس یہی تھے، اور یہ مسیح کسے انٹروڈیوس کرایا تھا؟ فلپس نے جا کے، تو یہ اس وقت کلوز ایک سرکل میں تھے، اور اس کا ذکر ہے اناجیل میں، آپ اس کو پڑھ لیجیے گا۔ سو یقیناً یسوع مسیح ناصری ہی آپ کی، ہم سب کی اور دنیا کی امید ہے، اور ہم اسی امید کو آپ تک لے کے جانے کے لیے آتے ہیں تاکہ ہم آپ تک یہ ساری کلام کی باتیں پہنچا سکیں، امید کی باتیں پہنچا سکیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں پہنچا سکیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب یہ فلپس جو ہے، اب ایک اور بات اس کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس کا آپ کو دیکھیں تو اعمال 21 باب میں اس کے 8ویں آیت میں اس کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ جب وہ پالوس اور دوسرے شاگرد اس کے پاس سے وہ جب گئے اور اس میں کیسریا میں، تو کیسریا میں اس فلپس کے گھر پہ رہے، اور لکھا ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں بیٹیاں اس کی نبوت کرتی تھیں۔ تو یہ ایک بہت، میں سمجھتا ہوں کہ افیکٹو یہ گھرانہ تھا جو خدا کی خدمت کے لیے کام کر رہا تھا، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ فلپس کی خدمت گو کہ اس 12 میں نہ ہونے کے باوجود بہت سے دوسرے 12 میں اس کے اوپر نظر آتی ہے، ہمیں بڑی نظر آتی ہے۔ 12 میں بھی ایک فلپس نام کا شاگرد تھا، تو 2 فلپس تھے بیسیکلی، کیونکہ متی کی انجیل میں جب ہم 12 کا ذکر کرتے تو اس میں بھی فلپس کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ ایک ڈفرینٹ شخص تھا جو کہ 7 میں سے تھا۔ 7 میں سے تھا، بالکل۔ اب اس کے تعلق سے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ جو خاص بات ہے کہ جو اس وقت کی کلیسیا تھی، جو اس وقت کے لوگ تھے، انہوں نے یسوع مسیح کی اس جو ہے کمانڈمنٹ کو کہہ لیں یا اس کے حکم کو مانا، کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ تمام دنیا میں جا کے، اور اب یہ نکل پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ آج کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے دنیا کو، چرچ کو، کلیسیا کو؟ میسج یہی ہے کہ مسیح کے روح پر ایمان رکھیں، پاک روح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جیسے کلام میں لکھے نا کہ یہ کشتی گوشت اور خون کی ہے نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی مثال آئی تھی دوسری مذاہب کے حوالے سے، تو بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو کہ جسمانی کاوشوں سے، گوشت اور خون کی جنگوں سے جو ہے وہ پھیل گئے، اور ایسے مذاہب بھی ہیں جس میں ایریے کو فتح کرنا جو ہے وہ اس مذہب میں شمولیت کا نشان تھا، یعنی کہ فزیکلی اس کو فتح کرنا۔ لیکن کیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہی کا کام جو ہے روحانی فتح کے حوالے سے ہے۔ جب شاگردوں نے پوچھا یا لوگوں نے پوچھا مسیح سے کہ کیا تو ہی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ روحانی جنگ ہے، اور انہوں نے کہا جی اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے ابلیس کی بادشاہی کو بے دخل کرنا ہے، علاقوں سے اور یہ سب، اور یہاں پر یہی کام ہوتا ہے۔ تو دوسرا بات یہ ہے کہ چھوٹے بڑے کا یہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہے، یہاں پر یہ ہے کہ جو خدا کے پاک روح کی تابعداری میں کھڑا ہو گیا اب یہ اور اویلیبل ہو گیا تو خدا اس کو یوز کرتا ہے، اور کلیسیا کو اب خاص طور پہ خدا یوز کر رہا ہے، لوگوں کو یوز کر رہا ہے، کیونکہ میں اس میں 7 پوائنٹ ہیں، میں کوئکلی اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے جو کچھ یسوع مسیح کرتے تھے ان کلیسیا نے کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا یسوع مسیح شہر شہر اور گاؤں گاؤں منادی کرتے تھے، یہی کلیسیا منادی کر رہی ہے، شہر شہر اور گاؤں گاؤں جائے۔ کلیسیا اپنی چیزوں اور جائیداد بیچ کر غریبوں کو کی ضرورت پورا کرتی تھی۔ اب یہ یسوع مسیح نے جو تھا وہ خود جو ہے اس کام کو کیا کہ انہوں نے کھانا کھلایا بھوکوں کو، دوسروں کو، اور یہ کلیسیا ضرورت پوری کر رہی ہے۔ کلیسیا جو ہے لوگ اپنے ماں باپ گھروں کو چھوڑ کر جگہ جگہ منادی کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنا ماں باپ گھر چھوڑ کے تو یہ انہیں درس دیا تھا، سکھایا تھا، اور پھر انہوں نے سکھایا کہ اپنی صلیب اٹھائیں اور یسوع کی مانند بنیں، اور اب یہ اپنی صلیب اٹھا کے دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں یہ جا رہے ہیں، اور اذى رسانی میں، مصیبتوں میں جو ہے یہ مضبوط اور پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر کلیسیا بیماروں کو شفا دے رہی ہے، بدروحوں کو نکال رہی ہے، یہ سارے وہ کام کر رہی ہے جو یسوع مسیح کی منسٹری میں تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں، اور یسوع مسیح کو پہن لینا یعنی کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ وہ کام بھی پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 13ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو اس میں ذرا اس کے ساتھ کو اوپر ذرا، ہاں جی، میں 9ویں سے بلکہ لکھا ہے کہ اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا، 9 سے، اور سامریا کے لوگوں کو حیران رکھتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں۔
اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے جادو کو وہ خدا کی قدرت اور بڑی قدرت کہتے تھے. اور لکھا کہ وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کیونکہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا. لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے. اور شمعون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا اور نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگر وہاں پہ ایک آلریڈی شیطان نے اپنا ایک کارندہ بٹھایا ہوا تھا جو کہ سامری جادوگر تھا. اور مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم سٹوریز پڑھتے ہوتے تھے تو اس میں سامری جادوگر کا بڑا ذکر ہوتا تھا، تو وہ بائبل میں سے یہ چوری کیا ہوا کیریکٹر. تو یہ سامری جادوگر جو تھا یہ کافی ہیوی ڈیوٹی جادوگر تھا، مطلب کہ اور یہ لوگوں کو چمتکار اور نشان اور وہ کرتا تھا. لیکن اس کا جو سسٹم تھا آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جادو کو خدا کی قدرت کا نام وہ دیتے تھے اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ٹوٹکے دیتا ہوگا. لیکن کیا تھا کہ اس کے باوجود لوگ بدرو گرفتہ تھے، اس کے باوجود مفلوج تھے اور لنگڑے اور اندھے اور طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے، کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ دنیا کے جو جادو ہیں وہ آپ کو ان چیزوں میں جکڑ دیں گے اور ان کے پاس لوگوں کی آزادی کا حل نہیں ہوگا. اب یہاں پر خدا نے فلپس سے وہ کام کروایا جو یہ جادوگر اس زمانے اس ایریے کا ڈان ہونے کے باوجود، اس ایریے کا مین بابا پیر ہونے کے باوجود وہ نہیں کر سکتے. بالکل. اور کیونکہ یہ ایک لمیٹڈ پاورز ہوتی ہیں ان کے پاس جادوگری کو، کہ میں نے کافی اس کو کلوزلی دیکھا ہے، آبزرو کیا لوگوں کو. میرے ایک دوست بھی تھے اسی میں چلے گئے، اور یہ جتنا چلا کاٹتے ہیں بڑا اتنی بڑی پاورز ان کے پاس آتی ہیں. موکل ان کے قبضے میں کر لیتے ہیں، قبضے میں کرتے ہیں. وہ ایک لمیٹڈ پاور ہے، وہ محدود ہے ان کے پاس. لیکن خدا کی قوت جو ہے وہ لامحدود ہے. خدا کی طاقت جو ہے وہ لامحدود طاقت ہے، اور اس کا مقابلہ یقیناً یہ نہیں کر سکا. اور جب اس نہیں کر سکا تو پھر اس نے دیکھا کہ بھئی 13ویں آیت میں لکھا ہوا آگے، اور شمعون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا اور نشان اور بڑے بڑے معجزات ہوتے دیکھ کر حیران ہوا. اب یہ کرنے والا جو ہے یہ اب خود حیران ہو رہا ہے کہ یہ کیسے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. یہ ہے خدا کی قدرت کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والوں کو، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ موسیٰ کے سانپ نے ان کے سارے سانپوں کو نگل لیا. تو یہ خدا کی جو قدرت ہے وہ نگل لیتی ہے ابلیس کی قدرت کو، طاقت کو. اور خاص طور پہ ہم اس کے تعلق سے تھوڑا مزید بھی دیکھیں گے آگے. اور یہاں پہ لیکن ایک سوال ہے تو تھوڑا سا ہمارے سبجیکٹ سٹارٹ کوئکلی اس کا جواب دیجیے گا. سوال لمبا ہے، اس کو پڑھنے میں بھی. ڈاکٹر تحسین صاحب، میں محمد رضوان ہوں، جیسے کہ میں جامعۃ الازہر یونیورسٹی مصر میں اسلام پر PhD کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، تو تھینک یو ویری مچ. آپ مصر میں بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام. میرا سوال علمی ہے اور امید کرتا ہوں آپ غصہ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارے مسلم علماء بہت جلد غصے میں آ جایا کرتے ہیں. بالکل بھائی ایسا ہی ہے، ہم بالکل غصے میں نہیں آئیں گے، اور آپ سے تھینک کرتے ہیں کہ آپ نے کویسچن کیا. بہرحال جامع ترمذی جلد 2 حدیث 1046 میں یوں مرقوم ہے کہ حضرت ابوبکر فرمانے لگے کہ عمر میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ ماما کی لڑائی میں قرآن کریم کے قاریوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے. مجھے اندیشہ ہے کہ اگر قاری اسی طرح قتل ہوئے تو امت کے ہاتھ سے بہت سا قرآن نہ جاتا رہے. میرا خیال ہے کہ آپ قرآن کو جمع کرنے کا حکم دے دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کیسے وہ کام کروں جو نبی کریم نے نہیں کیا. زید کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو اس سے آسان ہوتا. یہ تو ہے قرآن کو جمع کرنے کا بیان جو بہت ہی مشکل ہے. لیکن کیا جب حضرت لوکا انجیل اور اعمال کی کتاب قلم بند فرما رہے تھے تو انہوں نے بھی اتنی ہی مشکلات دیکھیں جتنی زید بن ثابت نے دیکھیں؟ بلکہ زید بن ثابت کو قرآن کو جمع ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. مسیحیت انجیل کو قلم بند کرنے یا جمع کرنے کا کیا تصور ہے؟ تھینک یو ویری مچ بھائی. بات یہ ہے کہ چلیں آپ نے اپنا بھی وہ بتایا، اور وہ بیسیکلی یہی واحد اعتراض ہے جس کی وجہ سے جو نان مسلمز ہیں وہ مسلمز پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے قرآن کے کافی حصے جو ہیں وہ مسنگ ہیں، بیکاز کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایکچوئل کیا سائز ہے، کتنی سورت ہیں اور یہ سب کچھ. اچھا بات یہ ہے کہ لوکا نبی نے جو ہے وہ لوکا رسول نے اور جو خدا کے خادم تھے انہوں نے ریسرچ کی. انہوں نے یہ بات انجیل کے شروع میں بھی بتائی اور اعمال کی کتاب، یہ 2 کتابیں انہوں نے لکھی تھی. وہ طبیب بھی تھے اور وہ یونانی بیک گراؤنڈ سے تھے. ان کا ون آف دا پیرنٹس جو ہسٹوریکلی بتاتے ہیں کہ وہ جیوش تھے، ہاف جیوش اور وہ ہاف گریکس تھے، اور وہ پالوس رسول کے بڑے قریبی ساتھی تھے. اچھا ان کا کام اس لیے آسان تھا، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر 8 میں، کہ جو پرسیکیوشن جب ہوئی ہے
تو کلیسیا تو تتر بتر ہوئی، لیکن کیا تھا کہ جو مین بندے تھے، رسول تھے، وہ یروشلم میں ہی رہے، اور وہ کافی سالوں کے بعد جا کر جو ہے وہ وہاں پر تتر بتر ہوتے ہیں. سو ان کے پاس یہ پورا موقع تھا کہ یروشلم کے وہ تمام حلقوں سے ملتے، تمام لوگوں سے ملتے، اور ہر ایک چیز کو ویریفائی کرتے، ہر سٹوری کو، جو ہر بات تھی اس کو کوالیفائی اور ڈسکوالیفائی بھی کرتے. مثلا بہت سارے لوگوں نے خود بھی اپنی من گھڑت کہانیاں بھی بنائی ہوئی تھیں، جس میں سے کچھ ایسی کہانیاں ہیں جو کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. عجیب بات ہے. اب جیسے دیکھیں کہ من گھڑت کہانیاں جو کہ کلیسیا نے ریجیکٹ کی تھیں، جیسے کہ چرنی میں بچہ جو تھا وہ پڑا، وہ چمک رہا تھا اور اس نے بولنا شروع کر دیا، اور پھر وہ چڑیوں کا بنانا اور پھونکے مارنا، یہ سب چیزیں ریجیکٹڈ تھیں، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا بائبل سے. لیکن کیا ہوا کہ اس نے لوکا نے یہ سب تحقیق کر کے پھر اس کو ایک اوتھینٹیکیٹڈ ورژن کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا. آن دی ادر سائڈ انجیلی بیان جیسے متی کا ہے، مرکز کا ہے. مرکز بیسیکلی پطرس کے شاگرد تھے، تو پطرس نے ان کو لکھوائی تھی وہ انجیل. اور یوحنا جو ہے یہ ڈائریکٹ خداوند کے ساتھ تھے، یہ شاگرد تھے، تو ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ جی وہ کسی چوتھے بندے کے پاس جاتے، کسی صحابی کے پاس جاتے یا قاری کے پاس جاتے، کہتے جی آپ کو کیا علم ہے. ان کو چونکہ وہ خود سارا 3.5 سال کا عرصہ انہوں نے مسیح کے ساتھ گزارا، تو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے جو دیکھا تھا وہی انہوں نے لکھ دیا. تو اس لیے کوئی زیادہ اس پہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس میں ایک اور خاص بات ہے جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب اناجیل لکھی گئی ہیں اس وقت تک یسوع مسیح نے پاک روح انہیں عطا کر دیا تھا، اور یہ ساری تحریریں جو ہے خدا کے روح کے وسیلہ سے یہ لکھوائی گئی ہیں، خدا کے پاک روح کی گائیڈنس سے لکھائی گئی ہیں، اور اس میں کسی طرح بھی کوئی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں ایک خاص پوائنٹ ہے جس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. یہ 8 باب اس کی 14 سے 17 آیت میں یہ خاص طور پر دیکھیں کہ جب سامریوں نے خدا کا کلام قبول کیا تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا، اور انہوں نے ان کے لیے جا کے دعا کی کہ روح القدس پائیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر روح القدس نازل ہوتا ہے. اور یہ ایک خاص بات ہے جو میں آج کہنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ غیر مسیحی بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس دوسری کلیسیوں کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. جب یہودی تھے تو لکھا ہے کہ انہوں نے توبہ کی. توبہ اس لیے کی کہ انہوں نے مسیح کو ریجیکٹ کیا تھا، انہوں نے مسیح کو قبول کرنے سے انکار کیا، تو مصلوب کر دیا تھا، اور انہوں نے توبہ کی، اور پھر انہوں نے بپتسمہ لیا، اور پھر ان کو پاک روح ملا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سامریوں کے لیے کہ انہوں نے بلیو کیا، انہوں نے لکھا کہ وہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کا خاص طور پہ ہے کہ وہ اب کیونکہ ان تک کلام اب پہنچا ہے اور انہوں نے سچائی کو معجزات کے ساتھ دیکھا ہے. اور یسوع مسیح ویسے بھی جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ پہلے بھی ان کے پاس جا چکے تھے اور معجزے دکھا چکے تھے، تو انہوں نے اب قبول کیا اس کو. اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے بپتسمہ لیا، اور پھر شاگردوں نے آ کے ان کے لیے دعا کی ہے، ہاتھ رکھے ہیں، تو انہوں نے بھی پاک روح کو پایا. سو ہر کوئی اس میں، یہ صرف لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے مذہب نہیں تھا، یہ ہر ایک کے لیے اب عام کر دیا گیا ہے. یونیورسل اپیل ہے اس کی، یونیورسل کال ہے اس کی، عالمی کال ہے، عالمی دنیا کے لیے ہے. سارے آج بھی یہ پیغام ہے پوری دنیا کے لیے ہے کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یسوع مسیح نے خود کہا تھا یوحنا 3 باب 16 آیت میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلام پہنچ رہا ہے دنیا تک. ایک بہت بڑا نارم جو ہے، ایک بہت بڑا جو تھا مائنڈ سیٹ، اس کو بریک یہاں پر کیا گیا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہودی سامریوں سے نفرت کرتے تھے، ہم یہ جانتے ہیں، اور they were whatever reasons they had، کیونکہ ان کے جو ریزنز تھے وہ دنیاوی اور وہ لمیٹڈ تھے. کیونکہ سامری جو تھے، وہ یہودی جو تھے، وہ اپنے آپ کو پیور بلڈ لائن کی وجہ سے وہ ایک سیپریٹ رکھتے تھے. تو سامری جو تھے وہ غلط ملت بیچ میں مکسڈ غیر قوموں کے ساتھ شادیاں اور یہ سب، تو وہ ان کو ہائیبرڈ سمجھتے تھے. لیکن پرابلم یہاں پر یہ نظر آتی، پرابلم نہیں بلکہ خوشخبری یہ ہے کہ کلام مقدس جو ہے، جیسے یوحنا کی انجیل کے شروع میں ہی لکھا ہوا ہے نا کہ یہ جو ہے، یہ تو نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کہ مان لاتے ہیں. اب خون، بلڈ لائن کا بھی سین نہیں رہا، اور وہاں پر انسانی خواہش کا بھی نہیں رہا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایوری باڈی واز ویلکمڈ. بالکل. اور پاک روح یہودیوں پر زیادہ اور سامریوں پر کم نہیں نازل ہوا،
ان کو بھی خدا نے وہی بلیسنگ دی جو کہ, اور پھر ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے غیر قوموں میں بھی بالکل. اور وہ حوالہ جو آپ بتا رہے تھے اور اس کو میں نے اسٹڈی بھی کیا, دوسرا سرا 3:17 باب اور اسی 24 سے 41 آیت تک لکھا ہوا ہے کہ وہ شاہ سور کے زمانے میں بابل میں مختلف جو لوگ تھے قوموں سے لا کر قوموں سے تھے, لکھا ہوا کوتا اور ادا اور حمات اور دوسرے بہت سی جگہوں سے لوگ لا کر بنی اسرائیل میں اکٹھے کر دیے گئے تھے, اور یہ لوگ وہ تھے جو اپنی سارے کچھ بھی کری جا رہے تھے, اور وہ اپنے رسومات بھی کری جا رہے تھے, اپنی قربانیاں کا نام بھی لیتے تھے اور بت پرستی بھی کرتے تھے. اور پھر اس وقت شاہ سور نے کہا کہ کاہنوں کو بھیجو, اور کاہنوں کو بھیجا گیا, اور پھر انہوں نے کاہنوں کو بھی قبول کرنا شروع کر دیا اور اپنی بت پرستی بھی جاری رکھی, مندر بھی بنائے رکھے, مندر بھی اور اونچے مقام بھی بنائے رکھے, اور پھر وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ قربانیاں بھی چڑھاتے تھے. اور آج بھی دنیا قربانیاں چڑھا رہی ہے, آج بھی کچھ لوگ فسا کر کے قربانیاں کر رہے ہیں, کچھ لوگ ویسے قربانیاں کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو یہودیوں کو اس وقت ان سے ملنے سے روکتی تھی. اور خدا نے جب انہوں نے عہد باندھا تھا خدا نے ان کے ساتھ, تو خدا نے ان کو کہا تھا کہ غیر معبودوں کی پرستش نہ کرنا, نہ ان کی عبادت کرنا, لیکن یہ اسی طرح پوجا کر رہے تھے ان میں سے کچھ لوگ. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نجات کا راستہ کھول دیا گیا. اس کا ریزن تھا یسوع نے انہی لوگوں کو کہا تھا, سامریہ کے ہی لوگوں سے یہ بات ہوئی تھی کہ اب نہ تو لوگ اس پہاڑ پر پرستش کریں گے, کیونکہ کوہ گرازیم پر انہوں نے اپنا وہ ٹیمپل بنایا ہوا تھا جو کہ جیوش ٹیمپل جو کہ یروشلم میں تھا, اس کا کاؤنٹر پارٹ تھا وہ. اور انہوں نے کہا کہ نہ یروشلم کی طرف جائیں گے, بلکہ خدا روح اور چاہتا ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں, اور لوگ جو ہیں وہ اب سچائی سے روح سے پرستش کریں گے. سو وہ جو بیریئرز ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے, جو فزیکل ایلیمنٹس تھے وہ ختم ہو جائیں گے, اور روحانی جو ہے وہ جسمانی کے اوپر غالب آ جائے گا. دوبارہ اب شمعون کی طرف جاتے ہوئے, کیونکہ وہ ہمارا سبجیکٹ پورا نہیں ہوا اس پہ. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون جو ہے وہ جادوگری سے جو توبہ تک اس کا کیسے یہ نوبت آتی ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ پاک روح دیا گیا, ہم نے بھی پڑھا کہ پاک روح دیا گیا, اور وہ اب کیونکہ اس کے اندر بھی ایک بڑی وہ تھی کہ میں بھی یہ سب کچھ کروں, میں بھی جیسے پہلے جادوگری کرتا تھا میں یہ بھی اس سے ہی بڑے بڑے کام کروں. تو وہ ان کو لکھا ہے کہ روپے پیسے دے کے وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی یہ برکت دو. بالکل. اور یہاں پہ جو پالوس کا جواب ہے وہ بڑا زبردست ہے, جو ہے پطرس کا جواب جو لکھا ہے کہ شمعون پوری طرح نجات یافتہ, وہ کہتا ہے تیرے روپے اور تیرے ساتھ غارت ہوں, تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے جیسے اس کو یوحنا کی میں بھی دیکھیں اگر 3:16 میں کے مطابق ایماندار کبھی غارت نہیں ہوتا. اس یہاں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھی پورے ایمان میں اب پوری طرح نہیں آیا تھا, آیا نہیں تھا, اس کی توبہ پوری تھی ہی نہیں. اچھا, دوسری اس میں بات ہم دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ تیرے ثمر کا نہ حصہ ہے نہ بکرا ہے, تیرے اس ثمر میں نہ خدا تیرا اس عمر میں نہ حصہ ہے نہ بکرا, کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے. یعنی شمعون اس کی رفاقت کو بھی چیلنج کر رہا ہے کہ تیری جو اس وقت رفاقت ہے ہمارے ساتھ یہ بھی کویسچنیبل ہے, چیلنجبل ہے. اور پھر تیسری بات اس میں خاص ہے کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں. اب اس کو بتا رہا ہے, کلیئر کر رہا ہے کہ تیرا دل ایک نجات یافتہ کا دل خالص ہونا چاہیے, ایک خدا کے پاس لالچ میں کھڑا ہوا ہے نا, کہ وہ اس کو یہ ہے کہ شاید یہ میرے تو بڑے جادوگر آ گئے نا, تو میں اب ان کو فالو کروں تو شاید مجھے بھی اپنی ٹرکس کھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اصل نجات یافتہ شخص کی نشانی بھی ہے اس کا دل خدا کے ساتھ خالص ہونا ہے. یہ میں خاص بات کرنا چاہ رہا تھا. اور چوتھی بات وہ کہتا ہے کہ تو پت کی سی کڑواہٹ اور نہ راستی کے باندھ بندہ ہے, اور کوئی بھی نجات یافتہ شخص ایسی کڑواہٹ اپنے اندر رکھ نہیں سکتا, بٹرنس رکھ نہیں سکتا. تو یہ وہ خاص باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے, اس کو کنڈیم کیا. اس کو کہنا دیکھیں جادوگروں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو چارج کرتے تھے پیسے پوسے لے کر, جو بھی وہ خدمت کرتے تھے, جو بھی وہ اپنا وہ سیٹ اپ کرتے ہیں, فیس لیتے ہیں چلے کاٹنے کے, تعویذ گنڈے کرنے کے. تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید یہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ اس نے کہا جی یہ والی ٹرک سانو بھی دسو جڑی یہ جو پاکرو مل رہا ہے بہت بڑے, تو یہ میری طرف سے ہدیہ نظرانہ. تو پطرس نے تھوڑا سا اس کو پھر کنڈیم کیا, اور پطرس نے اس کو بالکل ہی جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کر دیا. اس نے کہا جی بھائی تو یعنی کہ تو اس چکر میں ہمارے ساتھ ہے, اور اس نے کہا تیرے پیسہ
تیرے ساتھ ہی غارت ہو جائے، مینس کہ تو جو حرکت کر رہا ہے. اور یہاں پر اب دیکھیں کہ پطرس نے شاید اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، ورنہ ہننیہ سفیریا والا بھی اس کے ساتھ ہو سکتا تھا سین. لیکن پطرس نے اس کا کہا کہ تو دعا کر شاید تیری مخلصی ہو جائے، اور یہ میں موقع دیا اس کو. بالکل آج بھی یہ جو مسیانکس اور یہ ریبینیکل جوڈائزم اور وہ سارا جو یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی چیزیں بھی ساتھ ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور یہی چیز یہ رکھ رہا ہے. مکسنگ جو ہے خدا کو پسند نہیں ہے. اور یہ یہاں پہ یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے جو اس وقت اس جگہ پہ تھے، اور وہ ان میں اسی لیے نہیں وہ مکس اپ ہو رہے تھے سامریا کے لوگوں کے ساتھ. یہودی جو تھے اتنی صدیوں سے مکسنگ ہی کر کے بیٹھے ہوئے تھے سامریا والے بھی، تو لیکن خدا ان کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہے. اور آج میں جو بات اس میں خاص کرنا چاہ رہا تھا کہ آج خدا چاہتا ہے کہ لوگ خالص طریقے سے اس پاس آئیں. یہ نہیں کہ ادھر کے کام بھی دنیا کے کام بھی کرتے چلے ہیں. وہ بھی دنیا کے کام سے میری مراد یہ نہیں کہ جاب نہ کرے یا نہ کرے، لیکن دنیا جیسے کام نہ کرے جو دنیا کام کر رہی ہے. دنیا جو اس وقت بت پرستی کر رہی ہے، یا ہوس کر رہی ہے، یا ہر طرح کی لالچ کر رہی ہے، یا رشوت ستانی ہے، یا بہت سی دنیاوی پریکٹسز ہیں، یہ ان سے ہمیں نکلنا ہے تاکہ ہم بڑی برکت تک جا سکیں. کیونکہ یہ شخص بھی اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھی اس میں نہیں جا سکا بڑی برکت میں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں وہ اس بڑی برکت کو حاصل کریں کہ کیسے اس برکت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ پورے خالص طور پہ آنے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ایک پوائنٹ شاید ہم مس کر گئے ہیں، وہ یہ تھا کہ لوگوں نے بپتسمہ لیا، لیکن 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ رسولوں نے یروشلم سے پطرس اور یوحنا کو بھیجا کہ جا کر ان کے لیے دعا کریں اور وہ روح القدس پائیں، کیونکہ روح القدس اس وقت اور ان میں سے کسی پر نازل نہیں ہوا تھا. تو ایک اور جو تعلیم ہے جو کہ ہمارے ڈینامینیشنز میں مختلف کیونکہ ڈینامینیشنز ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ پاک روح کے کام کو اور پاک روح کے بپتسمہ کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. اور عموماً جو ایسی کلیسیاں ہیں جو غیر زبانیں نہیں بولتی یا پاک روح کے بپتسمہ کو ریکگنائز اس طریقے سے نہیں کرتی یا ریسیو نہیں کرنا چاہتے، تو وہ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ نہیں، جب جیسے آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا آپ کو آٹومیٹکلی پاک روح مل گیا. تو وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ پاک روح کی حضوری یا پاک روح کا کام تو ہوتا ہے ان کی زندگی میں، ادھر بھی ہو رہا ہے، پاک روح ہے تو معجزات ہو رہے ہیں نا، لیکن پاک روح کا بیپٹزم جو ہے اس سے ڈفرینٹ ایکسپیرینس. بالکل. اور اس کے لیے خدا کے رسولوں کو آنا پڑا. اور ایک اور بھی تھا کہ فلپس بھی رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے ریکویسٹ کی تاکہ ڈفرینشیٹ کر، کیونکہ فلپس نے ان کو پانی سے بپتسمہ دیا اور انہوں نے کہا جی رسولوں کو بھیجیں کہ وہ اس اتھارٹی کو یوز کریں اور خدا کے روح سے یہ مامور. اس کو اس طرح بھی میں تھوڑا سا بیان کروں گا آسان طریقے سے لوگوں کے لیے کہ جو بھی شخص توبہ کرتا ہے خدا کا پاک روح ہی اسے توبہ تک لے کے آتا ہے. اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو خدا کا روح اس کے ساتھ ہے، اس کے اندر ہے. لیکن یہ جو بیپٹزم آف ہولی اسپرٹ ہے، پاک روح کا بپتسمہ ہے، ظہور ہے، جو خاص طور پہ نظر آیا، جو میرا سوال بھی میں چاہتا تھا آپ سے کروں کہ یہ کیا خاص بات تھی جو اس نے دیکھی. تو وہ خاص بات جو شمعون نے دیکھی وہ یہی تھی کہ ان کے اندر سے خدا کی قدرت نظر آ رہی تھی، ان کے اندر سے خدا کا پاک روح کا ظہور نظر آ رہا تھا. اور بپتسمہ کے غیر زبانیں جیسے پینٹیکوست کے دن پہ وہ جو نظر آئی تھی غیر زبانیں، وہ شاگرد سارے بولنے لگے، اور لکھا ہے کہ وہ سب کو لگ رہا تھا کہ ہماری زبان بول رہے ہیں. اسی طرح اس دن بھی اس کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے اندر سے خاص قوت نکل رہی ہے، غیر زبانیں نکل رہی ہیں، خدا کی قدرت نکل رہی ہے. ایک سوال ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں اس میں مزید. پادری صاحب، میں یوسف ہوں اور لاہور سے اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو اپنے نام کے آگے مسیح لگا کر جادو ٹونے کا کام کرتے ہیں؟ بلکہ پنجاب میں یہ کاروبار تو بہت چل رہا ہے، بلکہ ہمارے علاقے میں ایک بنگالی مسیح نام کا جادوگر موجود ہے. تو میرے بھائی یوسف، دیکھیں دکانداری چمکانے کے لیے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ برانڈ نیم کو جعلی طور پہ بھی لگا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ برانڈز ہیں اور ان کے پھر جعلی ورژن بھی بنتے ہیں. اسی نام کی 2 نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر کاپیاں پاکستان میں تو آپ کو بہت ملیں گی. اس لیے یہ بھی وہ انہی میں سے ہی ہیں جو ایسے لوگ جو نام لگا کے، کیونکہ ایک بات میں آپ کو تجربے سے بتاتا ہوں کہ جو جادو کرتے ہیں، جادوگری کرتے ہیں،
उसका तोड़ वो कहते हैं कि अगर कोई कर सकता है तो कोई मसीही ही कर सकता है, और मैंने ऐसे केसेस को डील किया। नॉर्मल मुस्लिम यही सोचते हैं कि जी जो क्रिश्चियंस हैं वो, डॉक्टर साहब मैंने इसको डील किया हुआ केसेस को। एक मैं नाम अब नहीं लेना चाहता, वो चले ले भी देता हूँ, लाल कुर्ती का जावेद था, और वो करता होता था जोसेफ जावेद या जावेद उसका पूरा नाम था ऐसे। और वो एक दफ़ा हमारी मीटिंग में भी आ गया, और मैंने उस मीटिंग मुझे बताया गया कि आया हुआ, और मैंने उस वक्त बड़ी दुआ शुरू करवा दी, और वो उठ के भाग गया, फिर निकल गया। और तकरीबन उस वक्त 1001 लोग थे, 700-800 हज़ार लोग थे उस मीटिंग में, सेंट पॉल चर्च में हो रही थी। इसी तरह उसके केसेस मेरे पास बहुत से आते थे जो मेरे से दुआ करवाते थे। तो एक जादू किसी के ऊपर उल्टा हो गया, जो करवाना वो मेरे घराने के ऊपर ही चाह रहे थे, लेकिन उल्टा हो गया। तो वो बेटी जो थी वो फिर रो रो के कहती थी कि रॉबिन्सन अस्कर साहब को बुलाओ, रॉबिन्सन वो दुआ करेंगे तो मैं ठीक हूँ। कि वो खुद 1 महीने से ऐसी बीमार हो गई थी कि चारपाई पे जकड़ी गई थी, उसके ऊपर उल्टा हो गया। तो ये इसलिए उनको पता है कि जो मसीह का नाम वाले हैं वही तोड़ भी करते हैं और वही सारा करते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हम उन जादूगरों को क्या कहें, क्योंकि वो तो जहन्नुम के वारिस हैं। हाँ। हमें लोगों को सिखाना चाहिए, जो उनके पास जाते हैं, जो उनको कंसल्ट करते हैं। तो एक खादमों को, कलीसियाओं को ये बात बड़ी क्लियरली जो है वो बतानी चाहिए कलीसिया के मेंबर्स को कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे खुदा सख्त नाराज़ होता है, और खुदा ने सख्ती से मना किया है। और एग्जाम्पल साउल बादशाह की देख लें कि उसने जादूगर औरत से जब जाके कंसल्ट किया था, नेक्रोमेंसी की थी वहाँ पर उसने, और ये सब कुछ हुआ, तो ये खुदा ने उसके और ज़्यादा जो है खुदा उससे नाराज़ हो गया था। तो ये जादू करना और ये सब चीज़ें, जब हमारे पास ज़्यादा बड़ा हल है, पाकरू है जो कि मौजज़ात करते हैं, जो कि ज़िंदगी देते हैं, तो हमें ऐसे कमतर और शैतानी ताकतों के जो हामिल लोग हैं या ऐसे तरीक़ों में पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। तो मैंने यहाँ तक सुना है कि बड़े बड़े खादमों के मीटिंग्स के बाहर जो है लोग खड़े होते हैं, टाउट होते हैं जादूगर, वो कहते हैं जी तुम दुआ ली गए से तुहानू शिफा मिली। तो लोग कई दफ़ा, और कम इत्कादी है क्योंकि लोग वहाँ पर बरकत पाने नहीं जाते, वो सिर्फ शिफा पर, वो अपने अंदर तब्दीली नहीं चाहते। तो वो कहते हैं जी नहीं मिली तो हाथ पकड़े कहते हैं जी आओ मेरे साथ चताने को बाबा जी को लेके जाइए, वो करेंगे काम। और अमूमन जो लोग अपनी कम अकली में, कम इत्कादी में और जहालत में फिर इस तरह के बाबों का, पीरों का, फ़कीरों का शिकार हो जाते हैं। तो ये एक बदी है बहुत बड़ी पाकिस्तान में जो कि जारी हो सारी है। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सईद। टाइम हो गया, बातचीत तो भी और हम करना चाह रहे थे, लेकिन मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि एक ही है जो आपको हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है, और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। और एक ही है जिसने कहा कि मेरे पीछे चले आओ, और उसके पीछे चलने से आप हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंच जाते हैं, आप किसी भी हलाकत में नहीं जाएंगे। उसी ने कहा था कि उस रास्ते पे चलो जो सुकड़ा ज़रूर है, तंग रास्ता है, लेकिन वो हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाता है। और इस हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाने के लिए इस शमाउन को भी मौका दिया गया, और इसको पतरस कहता है 22वें आयत में लिखा हुआ है, 8वें बाब की लिखा हुआ है, बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावंद से दुआ करके शायद तेरे दिल के ख्याल की माफ़ी हो। अब वो उसको कहता है कि बस तौबा कर और अपने इस ख्याल से तू जो है तौबा करके दुआ कर खुदावंद से। खुदावंद हमेशा यीशु मसीह के लिए ज़्यादातर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बाइबल मुक़द्दस में कि यीशु मसीह से दुआ कर, तौबा कर, शायद वो तेरे दिल के ख्याल की मुआफ़ी करते। यीशु मसीह ने खुद कहा था कि जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। आज अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ में हैं, किसी भी जादूगरी में हैं, किसी भी तरह खुदा से दूरी में हैं, किसी भी तरह आप ऐसे हालात में हैं जिससे आप निकलना चाहते हैं, तो एक ही है जो आपको निकाल के उसमें से लेके आगे हमेशा की ज़िंदगी में लेके जा सकता है, हमेशा की बरकत में ले जाता है। जिसने फिलिप्पस को एक खिदमत करने से, मेज़ें और खाना सर्व करने से उठा के उसने कहाँ तक ले गया, और कैसी बड़ी उसके वसीला से उसने कुदरत को जाहिर किया, और कैसे पूरे सामरिया में लिखा है कि उस कलाम फैल गया और लोग सारे खुश हो गए। इसी तरह वो आपकी ज़िंदगी में भी खुशी लाना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में भी शादमानी लाना चाहता है। लेकिन क्या आप उस खुशी और शादमानी को हासिल करने के लिए तौबा करके और मसीह के पीछे चलने का अहद करने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। यीशु मसीह ने कहा कि दरवाज़ा मैं हूँ,
جو مجھ میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ کیا آپ اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے اپنا آپ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کو کلام کی کتاب بھی پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اپنا نام لکھیں، پتہ لکھیں، اپنا نمبر لکھیں، ہم آپ کو ضرور یہ کتابیں پہنچائیں گے، کلام پہنچائیں گے، تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ سکیں، اور ہمیشہ کی زندگی آپ کو ہمیشہ خداوند کے پاس لے جائے گی۔ خداوند آپ کے ساتھ اور خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔